बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 जून है, मंगल का दिन है, और वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और ईरान ने फिर कर दिखाया है। ईरान ने कहा था कि अभी तक हम पुराने मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो हमने जदीद हथियार, अपने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जो मिसाइल है वो इस्तेमाल ही नहीं किए। वो अभी करके आपको बताएंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अनबीटेबल है, वो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क इनको काउंटर नहीं कर सकता है। और फिर आज ईरान की जानिब से एडवांस मिसाइलों के साथ हमला किया गया है, और ये मिसाइल ऐसे हैं जो उमूदी मतलब वर्टिकल ऐसे बिल्कुल ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर वहां पर फिजा के अंदर गायब हो जाते हैं, और फिर वहां से अपने टारगेट को हदफ बनाकर हिट करते हैं। और रात गए इसी तरह से हुआ। इजरायली टीवी चैनल्स की जानिब से रिपोर्ट किया क्या सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था, कोई आयरन डोम जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, किसी किस्म का दिफाई निजाम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, कहीं सायरन नहीं बचे, और वहां पर मिसाइल जो है वो गिरते गए। और ये एडवांस मिसाइलों ने इस तरह से वहां पर तबाही मचाई है कि 1500 घर जो हैं वो वहां पर जो है वो डैमेज हुए। और बाकायदा तौर पर इजराइल की जानिब से इजराइल ने रिपोर्ट जारी की है, और इजरायली टीवी चैनल जो है चैनल 14, पहले तो उसको हैक किया गया और वहां पर प्रोग्राम चल रहा, और चलते चलते वहां पर उसको हैक किया गया, और वहां पर फिर जो मिसाइल के हवाले से खबरें जो रिपोर्ट हो रही है कि वहां उसको भी डैमेज हुआ है और वो भी हिट हुआ। और ना सिर्फ ये, बल्कि 10 बिलियन का नुकसान जो है वो होने जा रहा है, और बाकायदा तौर पर इसको क्लेम किया जा रहा है इजराइल की जानिब से। और उनके मतलब जो इक़्तिसादी मामलात को देखते हैं, उसने ये तमाम तर रिपोर्ट जो वो सामने रखी है। ये क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से ईरान ने कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और वो जो शहीद हाजीजादा है उसकी जानिब से जो अल्फाज कहे गए थे वो क्या थे, जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ईरानी हैकर्स की जानिब से कमाल कर दिया गया है, और उन्होंने वहां पर इजरायली जो एटमी तनसीबात हैं उनके नक्शे जो है वो चोरी कर लिए, वहां पर साइबर अटैक किया, और नक्शे जो है वो वहां से ग्रैब कर लिए। और अब क्योंकि इनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे पास जो अभी फतेह 2 मिसाइल हमने वो इस्तेमाल नहीं किया, सजील मिसाइल वो इस्तेमाल नहीं किया, और फिर जो 3 से 4 मिसाइल उन्होंने एडवांस जो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले, और फिर 2 टन वस्ती मिसाइल जो वॉर हेड्स हैं वो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम इनको वहां पर न्यूक्लियर साइट के लिए तैयार रखे बैठे, और ये वहां पर मारेंगे क्योंकि आपने हमारी न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया, अब हमारी बारी है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें शहीद हाजीजादा जो हैं, जो 3 दिन पहले शहीद हुए थे इजराइल के हमले में, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो हथियार हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े हथियार हैं, मतलब जो मिसाइलों की बात हो रही है। उन्होंने कहा किसी किस्म की एग्जैचुरेशन नहीं है, और ना मैं कर रहा हूं, अगर कुछ है तो मैं हो सकता है मोहतात अंदाज में बोल रहा हूं, और दहाइयों तक कोई मुल्क इस हथियार का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता है। और अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर वाज़ेह हो जाएगा कि हम अपनी बात में किस कदर सच्चे हैं। अब वो तो शहीद हो गए, लेकिन आज जो IRGC के नए कमांडर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम मैदान जंग में अपने नए सरप्राइज और नई इजादात लाएंगे। एक नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, जरा सब्र करें। और ईरान कभी भी जो इजराइल की तरह उजलत और सोच समझकर काम जो है वो जिस तरह से उजलत में वो काम लेता है, हम वैसे नहीं करते हैं, बल्कि सोच समझकर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं। और ईरान जो है वो पैमाइशी पूरे पैमाइश करने के बाद यूं कह लें कि स्ट्रैटेजिकली फैसला कुन और बड़े मौसर इकदाम, कंसाइज प्रिसाइज किस्म के हमले जो है वो करता है। और फिर आज ईरान ने पहली बार वही हथियार इस्तेमाल किए, और जदीद तरीन मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल ऊपर जाते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं, और फिर इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इजरायली मीडिया ने बाकायदा तौर पर बताया कि हमें मिसाइल नजर नहीं आए, लेकिन वो फौरन हमला कर देते हैं। और इजरायली होम फ्रंट कमांड की जानिब से बताया गया कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि अलार्म बर वक्त क्यों नहीं बचाए गए और क्यों नहीं बचे हैं। फिर ईरान ने कोई मिसाइल अगर लॉन्च नहीं किया, मतलब क्योंकि ये तो इन्होंने हमला किया और वो तो फिजा में गायब हो गए,
تو وہاں پر حملہ ابھی وہ ڈیٹیکٹ ہوئے نہیں، اور جو IDF کا ڈیفنس سسٹم ہے اس نے میزائل داغنا شروع کر دیے، اور وہ آپس میں وہ جو ہے وہ ہٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ یہ سم تھنگ نیو، اور یہ ایسا تھا کیونکہ جو وہاں پہ ان کا پورے کا پورا سسٹم ہے اس کو ہیک کرنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی. 2 دن پہلے بھی ان کی بیٹریز جو ہیں وہ مس فائر کر چکی ہیں. لیکن ابھی ہارٹیز اخبار نے رپورٹ کیا، ہیرٹس نے لکھا کہ حج قاسم میزائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور ایران کئی سالوں سے حج قاسم جیسے جدید اور درست مثال جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جمعے سے لے کر اب تک اس نے اسرائیل کی طرف 300 سے زائد جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ داغے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیل بوز فائرنگ اے نیو ٹائپ آف میزائل، دس از آرسنل تھریٹننگ اسرائیل، یہ وہ لکھ رہے ہیں. لیکن ابھی کان ٹی وی چینل ہے اسرائیل کا، اس نے بتایا کہ اس کے اقتصادی شعبے کے سربراہ ہیں لیال کیسر، اس نے کہا کہ اسرائیل میں 4 دنوں کے اندر جو وہاں پر بمباری ہوئی ہے، اور اس بمباری سے ایران نے جو حملے کیے وہاں پر 1500 مکانات اور اپارٹمنٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. اور نقصان نہ صرف انسانی جانی نقصان کے لحاظ سے بلکہ مالی نقصانات کے لحاظ سے بھی بہت سنگین ہے. صرف گزشتہ ہفتوں کے نقصانات کا تخمینہ کروڑوں شیکل ہے، اور سینئر اقتصادی حکام تصدیق کرتے ہیں کہ اگر بنیادی ڈھانچے یا تصویراتی طور پر ہم اشیاء پر کنٹرول نہیں کرتے اور ممکنہ طور پر حملوں کو مد نظر رکھے بغیر اگر ایران پر بمباری اسی رفتار سے جاری رہی تو 1 سے 2 ہفتوں کے اندر 10 بلین تک یہ نقصان جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اور پھر پراپرٹی ٹیکس فنڈ میں صرف INS 9.5 بلین ہے، جس کا مطلب ہے کہ دستیاب فنڈز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. مطلب یہ جنگ گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مطلب جو آپ نے ایک کیلکولیشن کی تھی وہ مس کیلکولیشن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی ہیکرز کی جانب سے جس طرح سے انہوں نے ایک گیم ڈالی، انہوں نے پوری کا پورا کھیل جو ہے وہ بگاڑا. اسرائیلی حکومت کی جو ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے نقشہ حاصل کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایرانی ہیکرز نے یہ کیا ہے، اور نقشے کے علاوہ انہوں نے تھرمل جیولوجیکل امیجز جو ہے وہ بھی دریافت کی ہیں تاکہ اسرائیل کے لیے ایک نیا سرپرائز جو ہے وہ تیار کیا جا سکے. اور پھر اسرائیلی میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس کی وسیع سنسرشپ سامنے آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب میڈیا نے جو اسرائیل کے اندر تل ابیب، یروشلم اور حیفا پر آسمانوں کی براہ راست جو کہہ لیں کہ سکائز کی جو کوریج ہے وہ بند کرنے کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. CNN سمیت مغربی میڈیا نے بھی اسرائیلی شہروں پر آسمان کی براہ راست فوٹیج جو ہے نشر کرنا بند کر دی ہے، اور ساتھ ہی یوٹیوب اور انسٹاگرام سے تل ابیب اور دیگر اسرائیلی شہروں کے آسمان کی براہ راست نشریات کو ریموو کر دیا گیا ہے. جبکہ اسرائیلی میڈیا نے آج کے ایرانی حملوں کی فلم بندی کرنے پر متعدد غیر ملکی اور مقامی صحافیوں کی گرفتاری کی اطلاع بھی دی ہے. اور اسرائیلی فوج نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک کو نشانہ بنانے والے جو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے لمحے وہ جو مومنٹس ہیں اور مقام کی جو مختلف مقامات ہیں ان کی فلم بندی کرنا، ان کو کیپچر کرنا جنگ میں جو دشمن کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اس وجہ سے پابندی عائد کی گئی ہے. لیکن ابھی ایرانی پاسداران انقلاب نے انتباہ کیا ہے کہ شہروں کو خالی کرنے کا انہوں نے حکم جاری کیا ہے، اور آنے والے گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ IRGC ایروسپیس فورس جو اسرائیل کے خلاف ایک اور حملہ کرنے جا رہی ہے، اور وہاں پر ان علاقوں کے اندر کسی بھی شہر، سہولت یا مرکز کو ایک جائز فوجی ہدف جو ہے وہ سمجھا جائے گا. آپ کو فوری طور پر شہروں کو خالی کرنے کا جو وارن کیا جا رہا ہے، شہر خالی کرنے کی وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. لیکن ابھی جو جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینل 14 نے رپورٹ کیا، پھر ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ وہ اس جنگ میں انٹر ہونے جا رہے ہیں، کودنے جا رہے ہیں. ابھی ایران کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں داخل ہو جائے گا، اور ٹرمپ شروع سے ہی ایک اس طرح کا کریکٹر رکھتے ہیں. اور IRGC کی جنرل نے بتایا کہ اتحاد کے قیام کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے حیرت کی جو حیران کن جو ہتھیار ہے وہ نکالیں. مطلب یہ اتحاد جو کہ اسرائیل اور امریکہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آئیں گے، اور لیکن اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ہم ایک بڑا سرپرائز تیار کیے بیٹھے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایران کے خلاف جنگ میں براہ راست امریکی شمولیت کی توقع بھی رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب مشرق وسطیٰ کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک بہت تباہ کن جنگ جو ہے. اور جو ایرانی جرنیلوں نے کل اپنے تبصروں کے اندر کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکہ براہ راست اسرائیل کی حمایت کرے گا، اور ایران اس منظر نامے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. لیکن ابھی امریکہ کی جانب سے جو وائٹ ہاؤس نے ایران پر فوجی حملوں میں امریکی شرکت سے متعلق اسرائیلی چینل 14 کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. مطلب جس طریقے سے ایک واویلا کیا جا رہا تھا اور خبریں سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر براہ راست اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے. اور ایک امریکی اہلکار نے باقاعدہ طور پر الجزیرہ کو بتایا
کہ مشرق وسطیٰ میں ہماری افواج اپنی دفاعی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے اور ہم فی الحال ایران کے خلاف حملے نہیں کر رہے ہیں. مطلب وہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی جہاز گئے ہیں وہ ہمارے جو فوجی اڈے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پر گئے ہیں, ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننے چاہ رہے. لیکن ان کے اوپر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا. مطلب پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ جو ہے وہ ایران کے پاس ہتھیار نہیں ہو سکتے, وہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کے لیے اب حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فیصلے تو ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب ہوتا ہے کہ وہ ایک بیان اور دیتا ہے دوسرا اور دے دیتا ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے کے لیے, دوسری طرف وائٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم حملہ نہیں کرنے جا رہے, ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننے چاہ رہے. لیکن ابھی جس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے کہا گیا, وائٹ ہاؤس ڈینائز اسرائیلی چینل 14 رپورٹ آن US پارٹیسپیشن ان ملٹری اسٹرائکس آن ایران. جو ایران کے اوپر ملٹری اسٹرائکس جو ہو رہی ہیں وہ US اس کا حصہ نہیں بننے جا رہا. باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے. لیکن ابھی تک جو ایک اور 5 میزائل بیراج جو ہے وہ ایران کی جانب سے چھوڑے گئے اور ایران آبادکاروں کے ساتھ ایک سنگین نفسیاتی جنگ جاری رکھے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے اسرائیل کو ناقابل رہائش بنانا, پھر اسرائیل میں عام زندگی کے قریب کچھ بھی رہنے کا امکان مکمل طور پر ختم کرنا, یہ پلاننگ ایران کی دکھائی دے رہی ہے. اور ابھی آہستہ آہستہ یہ اسی اسٹریٹجی کے اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ابھی ٹرمپ کے تہران سے فوری انخلا کے مطالبے کے باوجود میکرون نے تصدیق کی ہے کہ امریکیوں نے ایرانیوں سے ملاقات کی درخواست کی ہے, اور جبکہ امریکی صدر نے تہران سے فوری طور پر انخلا کا مطالبہ کیا, لیکن فرانسیسی صدر نے کہا کہ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے پیشکش بھی کی تھی. لیکن ابھی ٹرمپ کی جانب سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے وٹکاف کو بتایا اینڈ ہز ٹاپ ڈپٹی, اور اپنے ڈپٹی کو بتایا کہ نیگوشیٹ ود دا ایرانینس. مطلب ایران کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن کو آگے بڑھایا جائے اور کسی طریقے سے ان کو ٹیبل کے اوپر لایا جائے. ابھی اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے ایک مکمل جنگ کے مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے. تل ابیب امریکہ کو تنازع میں گھسیٹنے کی امید کرتا ہے. دا اکانومسٹ اخبار جو ہے اس کی جانب سے بتایا گیا, اور اس نے کہا کہ ایران کی جوہری اور میزائل تنصیبات پر اسرائیلی حملوں سے اب تک صرف 1/3 انفراسٹرکچر جو ہے وہ متاثر ہوا. گہرے زیر زمین جوہری مراکز بشمول فورڈو اچوت رہے, اور جو اسرائیل امریکی بنکر بموں کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا. اسرائیل کے لیے اب رفتار کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اگر وہ کامیابی کی ظاہری شکل کو برقرار رکھ سکتا ہے تو یہ صدر ٹرمپ کو جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دے سکتا ہے. لیکن اگر جوہری تباہی کی رفتار کم ہو جاتی اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹرمپ اسرائیل اپنے جو اہداف حاصل کرنے سے پہلے جنگ ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر دا اکانومسٹ جو ہے وہ لکھ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اب مکمل طور پر تیاری کر رہا ہے, اور اس نے نتنز نیوکلیر ان کی فیسلٹی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے. جبکہ دوسری جانب جو اسرائیلی سورسز رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی نے حکم جاری کیا ہے کہ تمام ملک کے اندر جو CCTV اور ٹریفک کیمراز جو ہیں ان کو بڑے جو شہر ہیں, جو بڑے بڑے حصے ہیں شہر کے, وہاں پر ان کو بند کر دیا جائے. تو یہ جناب والے کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.